औलाद जवान है, पैसा कमा रही है, माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, बाप को दवाओं की जरूरत है, माँ को छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, माँ बेचारी तड़प रही है, बाप बेचारा परेशान है, जवान बेटे को अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है, अल्लाह ने हमारी पैदाइश का जरिया उनको बनाया है, इसलिए जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की कदर करो, उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। अगर आपके बाप ने आपके साथ गलत भी किया तब भी नहीं कर सकते, बाप भी गलत करता, जरूरी नहीं हमेशा बाप सही हो। मैंने बेटों की आंखों में भी आंसू देखे हैं, याद रखिए। ठीक है, हम लोग तकरीर करते हैं वालिदैन के ऊपर, लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई ये भी है, बहुत सारे बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलादों को रुलाया। औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाली माएं, औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाले बाप कान खोल करके सुन ले, अल्लाह के उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनको उनके माँ बाप ने आंसू उनकी आंखों में लाए हैं। अल्लाह के नबी के सामने एक सहाबी आते हैं, उनका नाम बशीर है, उनके बेटे का नाम नोमान है। साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नोमान को अपनी एक जमीन देना चाहता हूँ, एक खजूरों का बाग देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ बशीर, क्या आपके और भी बेटे हैं? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, और भी बेटे हैं। आपने पूछा, क्या आपने सारे बेटों को खजूरों का बाग दिया है? नहीं नहीं, है अल्लाह के नबी, सबको तो नहीं दिया है, मैं इसी बेटे को देना चाहता हूँ। आपने फरमाया, ऐ बशीर, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये नाइंसाफी है, और अगर तुम ये चाहते हो मैं इस इंसाफी पर मैं गवाही दे दूं, वल्लाहि ला अशहदु अला जौरिन, ऐ बशीर, मैं इस जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। औलाद के साथ ना इंसाफी भी जुल्म है। मेरे 5 बेटे हैं, एक बेटे को खूब नवाज रहे हो और 4 बेटों को छोड़ के बैठे हो, ये जुल्म नहीं? बहू है, 4 बहू है, एक बहू के 100 गुना माफ और एक बहू से एक एक चीज पर हिसाब लेना, मेरी माओ ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है और आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो वालिदैन गलत हो सकते हैं मेरे भाई, मगर औलाद की क्या जिम्मेदारी? औलाद की जिम्मेदारी यह है कि वालिदैन अगर गलत हैं तब भी उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करती रहे। अल्लाह ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे वालिदैन के साथ तुम्हें हमेशा अच्छा सलूक करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अगर तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाए, कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको डांटना नहीं, उनको फटकारना नहीं, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, उनसे तमीज से बात करना, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए हमेशा रहमत के बाजू को बिछा देना, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा ये दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन उन्होंने मुझको पाला है। एक सहाबी अपनी बूढ़ी मां को अपने कंधे पर बिठा के खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। हजरत उमर की नजर पड़ी, सहाबी ने तवाफ कराने के बाद कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया, आज मैंने अपने कंधे पर बिठाकर अपनी मां को उम्रा करा दिया, तवाफ करा दिया, आज मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने कहा, वला ज़फ़रतन वाहिदा, तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, तेरी माँ के मुंह से जो आवाज निकली थी चीखने की और रोने की, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया। माँ बाप का आप हक अदा नहीं कर सकते मेरे। माँ बाप क्या चीज है, ये जब आप खुद बाप बनेंगे, जब आप खुद माँ बनेंगी, तब आपको पता चलेगा उन्होंने हमारे लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माँ के बारे में आपने फरमाया, फ़इन्नल जन्नत ताता क़दमिया, माँ के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। बाप के बारे में आपने फरमाया, अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, बाप जन्नत का दरवाजा है। न माँ को नाराज करके जन्नत मिलेगी, न बाप को नाराज करके जन्नत मिलेगी। अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश करो। और आगे बढ़ो, वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी भलाई करो। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं,
کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی خالو ہے، یہ جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ رشتہ دار کا بھی بڑا حق ہے میرے بھائی۔ یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بناتے، یہ اللہ بناتا ہے۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، ہمیں پتہ لگا یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارے چاچا ہے، یہ ہمارے تایا ہے۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو ہم ان کو توڑ نہیں سکتے۔ اگر توڑیں گے تو اللہ بڑی سخت سزا دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ جو ہے یہ اللہ کے پاس آیا، اور رشتے نے آ کر کے کہا ہاذا مقام العائذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں، اب تو بتا دے میرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رشتہ جو تجھ کو توڑے گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ جو رشتہ توڑے گا اللہ اسے توڑے گا، جو رشتہ جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا۔ اس لیے رشتہ دار کا حق ادا کیا کرو گے۔ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط پر جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزیں پل صراط کے دونوں طرف کھڑی ہو جائیں گی۔ ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی، ایک طرف رشتہ کھڑا ہو جائے گا، اور جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی، جس نے رشتہ داروں کا حق مارا ہوگا، پل صراط پر اس کو یہ دونوں پار کرنے نہیں دیں گے۔ اور پل صراط کیسا ہوگا؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط پر گزرنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اور سوچو اگر ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ حق تلفی کی ہے، اور اگر ہم نے امانت پر خیانت کی ہے، تو یہ دونوں اس پل صراط پر ایک بیریئر بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور پل صراط پر گزرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی حق تلفی مت کرو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، آپ کو شادی میں دعوت نہیں دیتا ہے، تو آپ اپنی طرف سے اس کو دعوت دیجیے، آپ اپنے سکھ دکھ میں اسے بلائیے۔ وہ نہیں بلاتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کیا وہ حساب دے گا۔ آپ اپنے رشتہ دار کا جو حق ادا کر سکتے وہ کر دیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں نرمی کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، میں رحم کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جیسا تم بتا رہے ہو اگر ویسا ہی تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ جب تک تم اس طریقے پر عمل کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ تو حق رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو میرے بھائی۔ زکوٰۃ نکالو، صدقہ خیرات دو، تو پہلے دیکھو ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے۔ رشتہ دار کا حق پہلے ادا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقۃ علی ذی الرحم سنتان، رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ صدقۃ وصلۃ، صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملتا ہے، اور رشتہ داری کو نبھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملے گا۔ کتنے لوگ ہیں مدرسے میں بڑا چندہ دیتے ہیں، مسجدوں میں بڑا دان کرتے ہیں، سگا بھائی ہے بھوکا سو رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنے خاندان کو کوئی بچہ ہے بیچارہ بے روزگار ہے، پریشان ہے، اس کے بچے کھانے کو ترس رہے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کا رشتہ دار اگر ضرورت مند ہے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ خیرات، آپ اس کی مدد کیجیے۔ اور آگے بڑھیے، والیتاما، اور یتیموں کا حق ادا کیا کرو۔ جو اناتھ ہو گیا، جو یتیم ہو گیا، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ بیچارہ بے سہارا ہو گیا، اس یتیم کا سہارا تم بن جاؤ، اس یتیم کی مدد کیا کرو۔ ہاں اگر یتیم کا مال کوئی ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے اور یتیموں کے نام پر آنے والا پیسہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم کا سہارا بنو، یتیم کا مال ہڑپنے والے مت بنو میرے بھائی۔ اگر کوئی یتیم کا سہارا بن جائے، یتیم کی کفالت کرنے والا بن جائے، کسی یتیم بچے کی پرورش کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں اپنے نبی کے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو اپنے دل میں سختی محسوس ہو رہی ہے
کسی کو ایسا لگ رہا ہے میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کی مدد کر لو، کسی یتیم کا سہارا بن جاؤ، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی، تم کو اپنا دل نرم محسوس ہونے لگے گا۔ تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، والمساکین، اور غریبوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، غریبوں کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھو۔ آپ کو اللہ نے پیسے والا بنایا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ محل میں رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ بڑا قیمتی کپڑا پہنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر کمزوروں کو اور یہ غریبوں کو اور مسکینوں کو کبھی حقیر مت جانو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں هل تنصرون الا بضعفائکم، ہو لوگو جب اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تو انہی کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے، انہی مجبوروں کی دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ غریبوں کی اور کمزوروں کی دعاؤں کو پہلے سنتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک، ہمارے نبی غریبوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی مع زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھنا، مسکین بنا کر کے اٹھانا، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ غریبوں اور مسکینوں کو حقیر نہ جانا جائے۔ اگر ہمیں اللہ نے نوازا ہے، ان غریبوں کی مدد کریں، مدد نہیں کر سکتے محبت سے ٹال دیا کریں، لیکن غریبوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کی تحقیر نہ کریں۔ اور آگے بڑھیے، والجار ذی القربا، اور اپنے اس رشتہ دار کے اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑوسی، اور اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ڈبل حق ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں والجار ذی القربا سے مراد وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے۔ ایک تو پڑوسی ہے اوپر سے مسلمان ہے، پڑوسی کا حق اپنی جگہ اور مسلمان بھائی کا حق اپنی جگہ، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک۔ جنت میں نہیں جا سکتے ہم اگر پڑوسی کو تکلیف پہنچائے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے آپ کا پڑوسی آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں، آپ کے مسلک کا ہے کہ نہیں، پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، اپنے پڑوسیوں کو ایذائیں دیتا ہو، اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہو، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہو، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا بنا رہے ہو سالن میں تھوڑا پانی بڑھا دو، اگر تم کو پتا چل جائے تمہارے پڑوسی کچھ بیچارے بھوکے ہیں، اپنے سالن اگر سالن زیادہ پکانے کی طاقت نہیں ہے اس سالن میں پانی بڑھا دو تاکہ ان پڑوسیوں تک بھی سالن پہنچ جائے، ان کو بھی کھانا کھلا دو، ان کی بھی مدد کرو۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبریل مجھے اتنی وصیت کرتے تھے پڑوسی کے بارے میں حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ میں نے سوچا کہ کہیں پڑوسی کو اللہ تعالیٰ وارث نہ بنا دے، کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ نہ بنا دے۔ والجار ذی القربى والجار الجنوبی، تمہارا پڑوسی اگر اپنے مذہب کا ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہارے مذہب کا نہیں، اجنبی ہے، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، اور اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ، اپنے ہم سفر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، آپ کے پڑوس میں آپ کے بغل والی سیٹ پر کوئی مسلمان بیٹھا ہے، کوئی غیر مسلم بیٹھا ہے، کوئی مرد بیٹھا ہے، کوئی عورت بیٹھی ہے، اگر اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کر دیا کرو، اپنے ہم سفر کی بھی مدد کرو۔ اسلام یہ سکھاتا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد کیا کرو۔ آپ کے گاؤں میں دوسرے گاؤں کا کوئی انسان آیا، بیچارہ پردیسی ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دو، پیسے کی ضرورت ہے اس کو پیسہ دے دو، اس کو رات میں ٹھہرنا ہے ٹھہرنے کا انتظام کر دو، وابن السبیل، مسافروں کی مدد کیا کرو۔ اور آخری چیز وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ حضرت انس 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں،
اب 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ تو آج تک کبھی نبی نے مجھ کو مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، اور میں نے نبی کے ذریعے کبھی کوئی سختی نہیں دیکھی۔ اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک۔ حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرا ایک غلام ہے، میرا ایک نوکر ہے، میں نے غصے میں اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کا نام لے کر کے اس کو تانا دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ذر، یہ تو بہت غلط کام تم نے کر دیا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر، تم نے تو اتنا غلط کام کر دیا، یہ تو دور جاہلیت کا کام ہے، یہ تو اسلام کے پہلے کا کام ہے۔ اے ابو ذر، تمہارے یہ جو نوکر چاکر ہیں یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، یہ الگ بات ہے، اللہ نے تم کو مالک بنا دیا، اللہ نے ان کو تمہارا نوکر بنا دیا، وہ تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں۔ اے ابو ذر، اپنے نوکروں کو بھی وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا ان کو پلاؤ، اور اگر کوئی کام ان کے اوپر ڈالتے ہو اس کام میں ان کی مدد کیا کرو۔ اسلام وہ مذہب ہے میرے بھائی جو غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو مذہب غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیا وہ مذہب اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں؟ بہت سارے لوگ ہیں اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے بہادر ہیں، ہم بڑے ترم خواہ ہیں، ہماری بیوی تو ہم سے ڈرتی ہے۔ معاف کیجئے، بیوی کو ڈرا کر کے رکھنے والا شوہر بہت اچھا شوہر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بڑے فخر سے اپنی مونچھوں پر تاؤ دے کے کہتے ہیں صاحب میری بیوی تو مجھ سے دب کے رہتی ہے، بیوی کو دبا کے رکھنا کون سے کمال کی بات ہے؟ بیوی کو ایسے رکھو کہ بیوی آپ سے محبت کرے، آپ کی چاہت میں پریشان ہو، آپ کے بغیر رہ نہ سکے، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رکھا۔ اور یاد رکھو، جب پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے، جب غلام کو تکلیف دینا حرام ہے، تو بیوی کو تکلیف دینا کیسے جائز ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے آخری خطبے میں، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس خطبے میں آپ نے فرمایا، ایھا الناس استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، اپنی عورتوں کے سلسلے میں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ جب تم نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کیا، جب تم نے شادی کی، مولوی صاحب نے اللہ کا نام لے کر کے بیوی کو تمہارے لیے حلال کر دیا۔ جب مولوی صاحب نے کہا کہ میں فلانی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں اور تم نے کہا میں نے قبول کر لیا، وہ بیوی کل سر سے پیر تک تمہارے لیے حرام تھی، آج سر سے پیر تک حلال ہو گئی۔ او لوگو، تم نے اللہ کا نام لے کر کے اپنی بیوی سے نکاح کیا ہے اور اس کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اس لیے بیوی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا، کوئی اتیاچار نہ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ آج کوئی شوہر یہ نہیں پوچھے گا، سارے شوہر یہ کہیں گے مولوی صاحب عورتوں کو سمجھائیے۔ کوئی شوہر کبھی آ کے مولوی صاحب سے یہ نہیں کہے گا مولوی صاحب مجھ کو میرا حق بتائیے، مجھے کیا کرنا چاہیے بیوی کے ساتھ۔ صحابی نے آ کے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ما حق زوجتی احدنا علیہ، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت وتلبسها اذا لبست، جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اور جو جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ ولا تضرب الوجہ، اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ ولا تقبح، اور کبھی بیوی سے گالی گلوچ نہ کرو۔ ولا تہجر الا فی البیت، اور بیوی سے جتنا بھی ناراض ہو جاؤ کبھی گھر کے باہر مت نکالو۔ گھر کا جھگڑا گھر کے باہر نہ جائے، بیوی سے ناراض ہو گھر کے اندر تک بات رکھو، گھر کے باہر بات نہیں جانی چاہیے۔ بیوی کا حق یہ ہے میرے بھائی۔ شوہر کا حق کیا ہے؟ میری مائیں بہنیں سن لیں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بہترین شوہر کیا ہے؟ بہترین عورت کون سی عورت ہے جو اپنے شوہر کے لیے بہترین بیوی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرها اذا نظر، بہترین عورت کی خوبی ہے جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔
वतुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी मान जाए। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नापसंद हो। अपने शौहर के माल को कीमती समझे, शौहर के माल को पानी की तरह न बहाए, और अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। ऐसी जगह न जाए जहां शौहर जाने से मना करता है। तो ये मियां बीवी के हुकूक है मेरे भाइयों, इनका भी हमें ख्याल करना चाहिए। और आखिरी बात जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि अभी हमारे मौलाना मुनीरुद्दीन साहब की भी तकरीर होनी है, 2:30 बजने वाले हैं। आप ये सोचे मेरे भाइयों, ये हुकूक मैंने आपके सामने जो बयान किया, हुकूकुल इबाद का जो मैटर मैंने आपके सामने रखा, हमारे नबी की नजर में ये मैटर कितना बड़ा था। आप अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त देखिए, अल्लाह के नबी का जब आखिरी वक्त है और आप परेशान हैं और जुबान से आपके अल्फाज सही तरीके से नहीं निकल पा रहे, इतनी कमजोरी है, इतनी बीमारी है, उस आलम में अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को क्या वसीयत करके जाते हैं? अच्छा, अल्लाह के नबी उस हालत में अपनी उम्मत को वसीयत करके जाते हैं, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम। अल्लाह के नबी अपनी बीमारी के अय्याम में वसीयत करके जा रहे हैं, ओ लोगों नमाज की पाबंदी करते रहना, ओ लोगों नमाज का ख्याल करते रहना, वमा मलकत ईमानुकुम, और अपने गुलामों का, अपने लौंडियों का ख्याल करते रहना। अल्लाह के नबी अपने आखिरी टाइम में नमाज की वसीयत करके जा रहे हैं और हुकूकुल इबाद की वसीयत करके जा रहे हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, आज इन्हीं दोनों मामले में हम सबसे ज्यादा पीछे हैं। आज गांव-गांव में मस्जिदें बनी हुई हैं, मस्जिदों के जलसे आपके सीमांचल में हर साल होते हैं। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। जलसे में 1000 लोग आते हैं, जलसे में 1000 औरतें आती हैं, लेकिन जलसे के बाद जब हम आते हैं पता लगता है मस्जिद में 10 लोग नमाज पढ़ने आए हैं, मस्जिद में 4 लोग नमाज पढ़ने आए हैं। फजर की नमाज का तो ये हाल है, कुछ बूढ़े लोग अगर फजर की नमाज में आकर के ताला न खोले तो कितनी मस्जिदें बंद हो जाएंगी, मस्जिदों में ताला लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नमाज आपके नबी की आखिरी वसीयत है और अल्लाह के नबी अपनी उम्मतियों को बता के जा रहे हैं, अस्सलाता अस्सलाता, नमाज को बर्बाद न करना, नमाज का ख्याल करना। अपने नबी से कैसी मोहब्बत करते हो, अपने नबी से कैसा प्यार करते हो, अगर वाकई में नबी से मोहब्बत करते हो तो नमाज के पाबंद बन जाओ मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी हो। और जानते हो कुरान में अल्लाह ताला ने मर्द किसको कहा? हमसे और आपसे कोई पूछे भाई मर्द कौन है, तो हमारी नजर में मर्दानगी की अपनी अपनी डिफिनीशन है, मगर कुरान में अल्लाह ने मर्द किसको कहा है? फरमाया रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। मर्द तो वो है, हकीकत में मर्द कहलाने के लायक तो वो लोग हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। उनका बिजनेस, उनकी तिजारत, उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। नमाज का टाइम आता है वो अपने कारोबार को छोड़ करके नमाज में लग जाते हैं। मदीना में आज भी मदीना में आप चले जाएं, अगर उम्रा करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, जाके देखें आप मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के बाहर जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जैसे ही मुअज्जिन की आवाज आती है हय्या अलस सलाह, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे कारोबार बंद हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही एक इस्लामी सोसाइटी की पहचान है, यही एक मुसलमान घर की पहचान है। जब नमाज का टाइम हो जाए सारे कामों को छोड़ दिया जाए, नमाज से बढ़ के कुछ नहीं है, नमाज से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और दूसरी वसीयत अल्लाह के नबी ने की, हुकूकुल इबाद। और आज हुकूकुल इबाद का मामला ही सबसे खतरनाक है। कयामत के दिन हमें हुकूकुल इबाद का बदला चुकाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ओ लोगों तुम्हें कयामत के लोगों का हक देना पड़ेगा। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, यहाँ तक के अल्लाह ताला जानवरों के दरमियान भी जो झगड़े हुए हैं उन जानवरों से भी किसास लिया जाएगा। अगर सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो बगैर सींग वाली बकरी से कयामत के दिन सींग वाली बकरी से किसास लिया जाएगा कि उसने बगैर सींग वाली बकरी को क्यों मारा है। जानवरों में भी किसास होगा। और जानते हो
جانوروں سے جب اللہ تعالیٰ قصاص لے لے گا تو سارے جانوروں سے جب بدلہ لے لیا جائے گا ان کی آپس کے ظلم و ستم کا، تو اللہ جانوروں سے کہے گا کونو ترابا، اے جانوروں تم مٹی ہو جاؤ، تو سب مٹی ہو جائیں گے۔ سارے جتنے جانور ہیں، بکری بکرا بھیڑی بھیڑا کتا کتیا، سب مٹی بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور جب یہ منظر کافر دیکھے گا تو کافر کیا کہے گا؟ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، او لوگو ہم تم کو قیامت کے دن کو اس عذاب سے ڈرا رہے، یوم ينظر المرء ما قدمت یدا، جس دن انسان یہ دیکھ لے گا کہ میں نے کیا آگے بڑھایا تھا، میں نے کیا کرتوت آگے بڑھایا تھا، میں نے کیا عمل آگے کے لیے بڑھایا تھا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے اللہ کاش میں بھی جانور ہوتا تو آج تم مجھ سے کہہ دیتا مٹی ہو جا اور میں مٹی ہو جاتا، اے اللہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا تو آج میرا حساب و کتاب نہ ہوا ہوتا۔ میرے بھائیوں، قیامت کتنا میں احساس ہوگا کہ حقوق العباد کا میٹر کتنا خطرناک ہے۔ دنیا میں سلجھا لو میرے بھائی، دنیا میں حل کر لو۔ کسی کے ساتھ اگر بے ایمانی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں پاور ہمارے پاس ہو سکتا ہے، ہم اچھے وکیل کو خرید کر کے، جج کو پیسہ دے کر کے، پولیس والوں سے بات کر کے اپنی سیٹنگ کر لیں، اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں، مگر کان کھول کر کے سن لو، اگر ہم نے ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں جب تم میرے پاس کوئی فیصلہ لے کر کے آتے ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، مجھ سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات چیت کرنے میں بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اور جو بیچارہ صحیح تھا میں اس کے خلاف فیصلہ دے دوں۔ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں نے جس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ اس کا حقدار نہیں تھا، آپ نے فرمایا انی قضیت لہ بقطعۃ من النار، جس کو میں غلط طریقے سے اس کا حق نہیں ہے اور وہ زمین کا ٹکڑا لے رہا ہے، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ دے رہا ہوں، وہ جہنم کی آگ لے کے جائے۔ ناجائز طریقے سے جو زمین کما رہے اور کھا رہے ہیں وہ زمین نہیں حاصل کر رہے ہیں، وہ جہنم کا ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، جس نے ایک بالشت، ایک ہمارے ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہے، ایک بالشت اگر کسی کی زمین آپ نے ہڑپ لی، ایک بتا زمین آپ نے کسی دوسرے کی ہڑپ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، ایک بالشت زمین اگر کسی نے ہڑپ لی طبق من سبع ارضین یوم القیامہ، اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر کے ڈالا جائے گا، 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ کسی کی زمین ہڑپنا، کسی کا مال ہڑپنا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، یہ سب حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے میرے بھائی، اور اللہ کے نبی کی بڑی سخت وعید ہے اس سلسلے میں آئی۔ آج حقوق اللہ پر تو بہت محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور ہونی بھی چاہیے۔ نماز کی طرف لوگ آ جاتے ہیں، پیسہ ہوتا حج کر لیتے، عمرہ کر لیتے، مگر حقوق العباد کے معاملے میں بڑی لاپرواہی ہے۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے اگر تم اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں جاؤ کہ تم نے 70 گناہ ایسے کیے جن کا تعلق تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے، 70 گناہ ایسے کر کے گئے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق سے ہے، اور 30 گناہ ایسے کر کے گئے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو تم بہت بڑے خطرے میں ہو۔ جو حقوق العباد والے گناہ لے کر کے گئے ہو اس کا خطرہ زیادہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں میرے بھائیو، اور جب حقوق العباد کی بات آئی ہے تو ایک بات اور کہنا چاہوں گا، پیسہ کمانا اسلام کی نظر میں برا نہیں ہے، معاف کیجئے گا، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، پیسہ کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، حلال راستے ہیں، خوب پیسہ کماؤ، پورے گاؤں میں آپ کا مکان سب سے اچھا بن جائے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ کے پاس دولت آ جائے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ انسان پیسہ کمانے کے پیچھے اندھا ہو جائے۔ ابھی میں نے سنا ہے آپ کے علاقے میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے پیسہ کمانے کی بڑی ہوڑ مچی ہوئی ہے۔ ایک نوجوان نے بتایا بہت ساری کمپنیاں آئی ہوئی ہیں، اس کمپنی میں پیسہ لگا لو ڈیلی اتنا پیسہ ملے گا، اس کمپنی میں پیسہ لگا لو ڈیلی اتنا ملے گا، 10 لوگوں کو جوڑ دو اتنا پیسہ ملے گا۔
بھائی صاحب آپ اگر کہیں پیسہ لگا رہے ہیں، شریعت میں یہ ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں. اگر آپ خود تجارت نہیں کر سکتے، آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا، وہ بزنس کر رہا ہے، پرسنٹیج طے ہو گیا، 50% وہ کھائے گا، 50% آپ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے جس کمپنی میں پیسہ لگایا وہ کمپنی کیا کر رہی ہے، اس کا بزنس کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، کچھ اتا پتہ نہیں. سب کوائن خرید رہے، کرپٹو کرنسی ہے. علماء کے فتوے موجود ہیں، یہ کرپٹو کرنسی صحیح نہیں ہے. کرنسی وہ ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کے آپ مالک ہوتے ہیں، جس کو آپ جب چاہے تب خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. جس کو کمپنی لاک کر دے رہی ہے کہ صاحب آپ 1 سال کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ڈیلی ریوارڈ ملے گا، وہ صحیح نہیں ہے. اور نیٹ ورکنگ کی جتنی شکلیں ہیں، علماء کے فتوے موجود ہیں تفصیل سے، آپ ان فتووں کو جا کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائیں گے. نیٹ ورکنگ کے ذریعے جتنے کام ہو رہے ہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. حلال طریقے سے کاروبار کرو، جائز طریقے سے. پیسہ کمانا بہت اچھی بات ہے، پیسہ کمانے کے حلال راستے اپناؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال. ایک دور ایسا آئے گا انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے. پیسہ تو قارون کے پاس ہی بہت تھا، لیکن قارون کا انجام کیا ہوا؟ اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا. وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بھیجا خزانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. اللہ کے نہ کرسی کام دے گی، نہ دولت کام دے گی میرے بھائی. اللہ کیا ہمارا اور آپ کا عمل کام دے گا. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا. جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. دولت کمانے کے حلال راستے اپناؤ. یہ سٹے کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ آن لائن حرام طریقے سے ایپ کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ صحیح نہیں. محنت کرو، تجارت کرو، دماغ لگاؤ. تجارت کر کے لوگ کروڑوں اربوں کماتے ہیں، آپ بھی کما سکتے ہیں میرے بھائی. حرام راستہ مت. حرام کی کمائی ہمارے گھر میں آئے گی، ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی. ہمارے بچوں کی رگوں میں حرام کا خون دوڑے گا، ہمارے بچوں کی نیکیاں قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. جس کا کھانا حرام کمائی کا، جس کا پانی حرام کمائی کا، جس کا کپڑا حرام کمائی کا، وہ انسان جتنی بھی لمبی لمبی دعائیں کرے اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد میں یہ بات بھی شامل ہے. حرام اور ناجائز طریقے سے ہم کسی کا مال نہ کھائیں. اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں طاقتور بنو، طاقت کا غلط استعمال مت کرو. ابھی 1 مہینہ پہلے آپ کے اسی علاقے میں ایک پروگرام ہوا تھا. ایک بھائی آج بتانے لگے کہ ایک عورت جا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، کچھ لوگوں نے اس کو راستے میں غلط سمجھ کر کے کہ یہ کوئی ناجائز طریقے سے لڑکا لڑکی جا رہے ہیں، اس آدمی کو اتنا مارا کہ وہ بیچارہ مر گیا، مرڈر کر دیا اس کا. ایک انسان کا خون بہا دیا صرف شک کی بنیاد پر. نہیں میرے لیے، طاقتور بنو مگر طاقت کا غلط استعمال مت کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالی. کمزور بھی پسند ہے، طاقتور بھی پسند ہے، مگر طاقتور زیادہ پسند ہے. اس لیے طاقتور بنو، اپنے جسم کے اعتبار سے بھی
اپنے علم کے اعتبار سے بھی، اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور دولت کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو۔ آج ہماری قوم کو طاقتور لوگوں کی ضرورت ہے، مگر طاقت کا کوئی مس یوز نہیں ہونا چاہیے، طاقت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ حقوق العباد کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میرے بھائیوں، اس امید کے ساتھ کہ آج ہم یہاں سے اٹھیں گے تو ہم جا کر کے اپنے بستر پر ہم یہ سوچیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کو اپنی ذات کے ذریعے تکلیف پہنچا رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اپنی مرنے کے پہلے اپنی زندگی میں مجھ سے معافی مانگیں، اس سے قصاص لے لیں۔ اللہ کے نبی جنگ کے میدان میں سب کو سیدھا کر رہے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام سواد ابن غزیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیزے سے سب کو سیدھا کر رہے ہیں، نیزہ ان کے پیٹ میں لگ گیا۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، اے اللہ کے نبی آپ نے میرے پیٹ میں نیزہ چبویا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں بھی آپ کو اس سے بدلہ لوں گا، آپ کو اس سے قصاص لوں گا۔ قربان جاؤ اپنے نبی کے اوپر۔ میرے نبی بھی کیسے نبی تھے اور کیسے انسان تھے۔ آپ نے فوراً اپنا کپڑا اٹھایا، اپنا پیٹ کھولا کہ لے لو بھائی بدلہ لے لو۔ صحابی نے پیٹ کو چوم لیا۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرا مقصد آپ سے بدلہ لینا نہیں تھا، میں تو یہ چاہتا تھا آخری ٹائم ہے، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے، کیا پتا میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اے اللہ کے نبی میں چاہتا تھا مرنے کے پہلے آخری مرتبہ آپ کے جسم کو چوم کر کے جاؤں، آپ کے جسم کو ٹچ کر کے جاؤں، یہ میرا مقصد تھا اللہ کے نبی، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اسلام حقوق العباد کے معاملے میں بہت سخت ہے، اس لیے اگر حقوق العباد میں ہم سے کوئی حق تلفی اور کمی ہوئی ہے اس کو اپنی زندگی میں ہم معاف کرا لیں اور اللہ سے معافی بھی مانگا کرے کہ اگر ہم سے کسی کے حق میں کوئی کمی اور حق تلفی ہوئی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ دعا ہے رب العالمین